2018 में देखा जाए तो लोगों ने तब्दीली के नाम पे वोट कास्ट किया था पीटीआई को, लेकिन अब चूंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कि हर गरीब आदमी महंगाई का रोना रो रहा है। वो माफिया जो पुराने इनकी हुकूमतों में थे वो उनका करता धरता है। इमरान खान साहब तो उनके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। जो खानदान पिछले 40 साल से इस हल्के में बार बार इलेक्ट होता आ रहा है। जो हक उनका बनता था, जो उनकी इलाकाई जो तरक्याती मंसूबे थे वो नहीं दे सकते। सबसे बड़ा इस हल्के का मसला था पसरूर रोड का। तो आज तक पसरूर रोड नहीं बनवा सकी अपने इस 30-35 साल सियासत में। हमने इमरान खान साहब को, वज़ीर-ए-आला साहब को बताया, जी हम इलेक्शन में तभी जाएंगे जब आप हमें पसरूर रोड मुकम्मल करवा के दें। हल्का हमारे लिए कोई नया नहीं है। जिस हल्के में हम आज इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उसी हल्के में हमारी रिहाइश है, और जो पुराना हमारा हल्का था ये उसके साथ बिल्कुल टच करता है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये हल्का हमारे लिए नया है। हालिया दिनों देखा जाए तो पीटीआई के कुछ चेयरमैनों ने नून लीग में शमूलियत अख्तियार किया। मेरी बहनों बच्चियों के लिए कॉलेज कोई नहीं है कोई अच्छे। हम इंशाल्लाह, हमारा प्लान है कि हम 3 से 4 डिग्री कॉलेजेस लेके आएंगे अपनी बड़ी यूनियन काउंसिल्स में। इसी तरह हम स्कूल जो हैं तालीम उसे फ़रोग देंगे। हम निकलते हैं, लोगों की गलियां नालियां वो खराब हैं, पानी की निकासी का सिस्टम बड़ा खराब है पूरे हल्के का, वो बेहतर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का पीपी 38 में, जहां पे मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान यंग क़यादत हल्का पीपी 38 के नामजद उम्मीदवार चौधरी अहसन सलीम बड़यार। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनका हल्के के अंदर अगला सियासी लाहेअमल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हल्के में आप एक नौजवान और यंग क़यादत के तौर पर आप उभरे हैं, तो आगे चल के आपका सियासी लाहेअमल क्या होगा और सियासत में आने का मकसद क्या है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें इंटरव्यू का मौका दिया। और हम बात करते हैं नौजवानों की अपने लीडर कायद इमरान खान साहब से। उनका हमेशा से ये विजन रहा है, उनका ये मोटो रहा है। वो कहते हैं कि नौजवान इस मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है, और उन्होंने हमेशा नौजवानों को फ़रोग देने की कोशिश की है, उन्हें प्रमोट किया, चाहे वो जो भी प्लेटफॉर्म हो। और उन्होंने इंकरेज भी किया है अपनी आवाम को, अपने नौजवानों को, कि वो सियासत में भी हिस्सा लें, क्योंकि सियासत वो एक प्लेटफॉर्म आप कह लें जहाँ से आपको लोगों तक रसाई हासिल होती है, आपके जो हैं वो आपको वसाइल तक रसाई हासिल होती है, और आप उन्हें एक अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इस्तेमाल करके आप लोगों की बेहतरी का एक वो टूल सियासत को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए यही मैं आपको कहूँगा, जी मैं भी नौजवान हूँ। इमरान खान साहब का जो विज़न है मैं उस पर पूरा उतरता हूँ, और इंशाल्लाह ताला उनकी क़यादत में मैं अपने हुनर को, अपने जज्बे को, और ये जो मेरे अंदर हिम्मत और क़ुव्वत अल्लाह ताला ने दी है, इंशाल्लाह ताला इस हल्के के जो मेरे अवाम हैं उनकी मैं खिदमत करने में इंशाल्लाह जितना मेरे अंदर जज्बा है, जितनी क़ुव्वत है, मैं उसे इस्तेमाल करूँगा। 2018 में देखा जाए तो लोगों ने तब्दीली के नाम पे वोट कास्ट किया था पीटीआई को, लेकिन अब चूंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कि हर गरीब आदमी महंगाई का रोना रो रहा है, तो कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं आपके पास कि आप लोगों को माइल कर सकें कि वो लोग पीटीआई को वोट कास्ट करें? जी, जहाँ तक आपने बात की महंगाई की, तो ये महंगाई इमरान खान साहब नहीं लेके आए। ये महंगाई है हमारी हुकूमत में मुसल्लत की गई थी 2018 से। तो इमरान खान साहब को मुल्क जितनी मुश्किल कंडीशंस में मिला, जितनी मुश्किल हालात में मिला, मईशत को देख लें, जो लोगों के मसाइल थे, अवाम इतनी पिटी हुई थी, अवाम पिस रही थी कि हमारे ऊपर इतनी महंगाई है। तो इमरान खान साहब ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने मुल्क के अंदर लोगों को रोज़गार के वसाइल देने की कोशिश की है, जो अपनी हाउसिंग स्कीमें लेके आए हैं। उससे भी यह है कि जब मुल्क के अंदर इकोनॉमी में सर्कुलेशन होगी, अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ेगी, हाउसिंग बढ़ेगी, इसी तरह लोगों को रोज़गार मिलेगा। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्लेटफॉर्म हो सके हम लोगों को रोज़गार दें, ताकि हर बंदा अपनी मदद खुद जो है अपने पैरों पे खड़ा हो सके, वो किसी का जो है वो मोहताज ना हो। और यही बात है, इमरान खान साहब का विज़न है कि वो प्रमोट कर रहे हैं कि नौजवानों को कर्ज़े दे रहे हैं, बिला सूद कर्ज़े दे रहे हैं, लोगों को इंडस्ट्री दे रहे हैं, लोगों को रोज़गार देने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक मसाइल दूसरे कुछ आपने जिक्र किए, वो माफिया जो पुराने इनकी हुकूमतों में थे वो उनका करता धरता है। इमरान खान साहब तो उनके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन लिए, इन पे केसेस बनवाए। उनके अपने कुछ साथी जो थे उन्होंने कहा, जी बिला तफरीक मैं चाहूँगा कि जो इस अवाम के साथ जो महंगाई करने में लोग मुलव्वस हैं उन्हें एक ही तरह की सज़ा दी जाए और कोई उनके दरमियान जो फ़र्क ना किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब इस विज़न के साथ निकले हुए हैं
کہ بھئی اس مہنگائی پہ قابو کرنا ہے، اور جو مافیا، جو بڑے گروپ یہ اس ملک میں مسلط کیے گئے ہیں، ان کے خلاف اکیلے سپاہی جنگ لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ۔ وڈیو خاندان پچھلے 40 سال سے اس حلقے میں بار بار الیکٹ ہوتا آ رہا ہے، تو سر اس خاندان کے خلاف الیکشن لڑ کے آپ کتنے ووٹ کی لیڈ سے آپ یہ الیکشن ون کر جائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ بات درست ہے کہ وہ 30-35 سال سے اپنے بزرگوں کے دور سے وہ اس حلقے میں سیاست کر رہے ہیں، ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عوام کے اندر جب ہم گئے ہیں تو عوام سمجھتے ہیں کہ جی انہیں ان 30-35 سالوں کی خدمت اس طرح نہیں مل سکی جس کے وہ حقدار تھے۔ تو یہ ایک خاص وجہ ہے کہ لوگ ان سے نالاں ہو کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ اگر ناانصافیاں کی ہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتیاں کی ہیں، لوگوں کو جو حق ان کا بنتا تھا، جو ان کی علاقائی جو ترقیاتی منصوبے تھے وہ نہیں دے سکے۔ دیکھیں، ہم حکومت میں آئے تحریک انصاف، سب سے بڑا اس حلقے کا مسئلہ تھا پسرور روڈ، وہ آج تک پسرور روڈ نہیں بنوا سکی اپنی اس 30-35 سالہ سیاست میں۔ آپ یہاں جانتے ہیں ہزاروں لوگوں کی وہاں سے گزر ہے، اور وہ لوگ اس بات پہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم نے عمران خان صاحب کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو بتایا جی ہم الیکشن میں تبھی جائیں گے جب آپ ہمیں پسرور روڈ مکمل کروا کے دیں گے۔ آج آپ دیکھیں پچھلے 3 دن ہو گئے ہیں، پسرور روڈ پہ کارپیٹنگ شروع ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن سے پہلے وہ سارے کارپیٹ کمپلیٹ ہوگا۔ اسی طرح ہم تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کی کمی کوتاہیاں تھیں حلقے میں ہم وہ پوری کر سکیں تاکہ عوام ہمارے ساتھ آئیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ہیں، عوام انہیں چھوڑ کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کا پورا ساتھ دیں گے۔ اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو بڑیار فیملی نے ہر میدان میں کامیابیاں سمیٹی ہیں، چاہے وہ بزنس ہو، چیمبر آف کامرس ہو، تو یہ حلقہ PP38 آپ لوگوں کے لیے نیا ہے، تو کیا بڑیار فیملی اسی طرح اپنے آپ کو منوا سکے گی اس حلقے میں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی، ہماری فیملی، ہمارا خاندان، بریار خاندان جو ہے یہ پچھلے 35-40 سال سے کاروبار میں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں، اس کی نوازشیں ہیں کہ ہم نے کاروبار میں صرف پاکستان میں نہیں، اپنے شہر سیالکوٹ میں نہیں، پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام بنایا ہے۔ ہمارا جو کاروبار ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی اچیومنٹس دی ہیں، ہم نے پاکستان کے ٹاپ ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی کیے ہوئے ہیں، پھر ہم نے صدر صاحب سے بھی ہم نے جو اسلام آباد جا کے ٹاپ ایکسپورٹ کے ایوارڈز حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم جس کام میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے جذبے سے، پوری نیت کے ساتھ اور پوری محنت اس میں کرتے ہیں۔ یہی بات ہے جی، ہم آج سیاست میں آئے ہیں تو سیاست میں میں آپ کو یہ بتاؤں یہ حلقہ ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ جس حلقے میں ہم آج الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اسی حلقے میں ہماری رہائش ہے۔ یہ وہی حلقہ ہے جس میں ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار پچھلے کئی سالوں سے جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، ہماری آمد و رفت ہے، ان کی طرف آنا جانا ہے، ہمارا پیار ہے لوگوں کے ساتھ، اور جو پرانا ہمارا حلقہ تھا یہ اس کے ساتھ بالکل ٹچ کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حلقہ ہمارے لیے نیا ہے، ہم یہاں پرانے بھی لوگوں کی خدمت کرتے رہیں اور انشاءاللہ مزید کرتے رہیں۔ طاہر ہندلی کے بعد اب سعید احمد بھلی بھی آپ کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کے حلقے میں جو پوزیشن ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بوسٹ ہوئی ہے، لیکن حالیہ دنوں دیکھا جائے تو PTI کے کچھ چیئرمینوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے، کیا وہ بھی ان قریب آپ کے شانہ بشانہ کمپین چلاتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے؟ جی، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں طاہر ہندلی صاحب کا، میرے بڑے بھائی سعید احمد بھلی صاحب کا، کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنی یہ جو ایک ایفرٹ ہے وہ کی، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ چلنے کا جو ایک عزم کیا ہے، ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں۔ وہ دونوں میرے لیے قابل عزت ہیں۔ انہوں نے اپنے اس چھوٹے بھائی کو اگر اس قابل سمجھا کہ اگر ہم اس کے ساتھ چلیں گے تو اس کی کامیابی میں ہماری کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عزم کے ساتھ ہم نکلے ہیں کہ ہم نے جو اس علاقے کے مسئلے ہیں، جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں، انہیں ہم سب نے مل کے حل کرنا ہے۔ ہم اس ٹائم حکومتی پارٹی میں بیٹھے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ پورا سپورٹ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب خود اس الیکشن کو واچ کر رہے ہیں، اور انہوں نے پوری پارٹی کو متحرک کر دیا ہے کہ یہ الیکشن ہم نے جیتنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج طاہر ہندلی صاحب، سعید احمد بھلی صاحب، ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ، یہ تمام، اور ضلع انتظامیہ جو ہماری اپنی ضلع قیادت ہے اپنی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بھی ایک پیج پہ ہمارے ساتھ ہیں کہ بھئی ہم نے یہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کو جیت کر دکھانا ہے، اور ہم نے اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو اس کی جیت کی خوشی۔ آپ کے والد اور آپ کے چچا سارے ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور یقیناً وہ عوام کی خوشی غمی میں شریک ہوتے رہے ہیں، عوام کے دلوں میں ان کے لیے ایک محبت ہے۔ کیا ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا آپ بھی عوام سے وہ محبتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ کا لائے عمل کیا ہے اگلا سیاسی؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، میرے والد صاحب اور چچا، ہمارا پورا خاندان جو ہے وہ
ہم لوگوں کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنی عزت بخشی ہے، ہمیشہ پیار کیا ہے، کیونکہ ہم نے بھی لوگوں کو عزت اور پیار ہی دیا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت ہمیشہ پوری کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت دی ہے، لوگوں کا پیار دیا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ میرے والد صاحب نے سوچا کہ بھئی اب ان کے بعد میں ان کا بیٹا سلیم بریار صاحب نے یہ فیصلہ کیا جی کہ پارٹی کے ساتھ مشاورت کر کے کہ کیوں نہ ہم ایس این کو اب آگے اس فیلڈ کے اندر لے کے آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جی آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ پیار ملے گا، آپ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ یہاں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، پیار ملے گا نہیں، پیار آلریڈی ہمیں مل رہا ہے۔ ہم جہاں جا رہے ہیں لوگ ہمیں اتنا پیار دے رہے ہیں، اتنی عزت دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ تو اس لیے یہ بات کہنا کہ بھی پیار لوگ ہم سے کریں گے یہ غلط ہے۔ پیار ہمیں آلریڈی اپنے لوگوں کا مل رہا ہے، بہت زیادہ مل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ملتا رہے گا، اور ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح پیار و عزت کے ساتھ۔ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ حلقے کی عوام کو کیا ریلیف دیں گے؟ دیکھیں جی، ہم حلقے کی عوام کے جو چند چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ سب سے پہلے ہم حل کرنا چاہتے ہیں۔ حلقے میں ہم نکلے ہیں، یہاں اسکولوں کی حالت جو ہے وہ کافی خستہ حال ہے، یہاں کالج کوئی نہیں ہے، میری بہنوں بچیوں کے لیے کالج کوئی نہیں ہے کوئی اچھے۔ ہم انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم 3 سے 4 ڈگری کالجز لے کے آئیں گے اپنی بڑی یونین کاؤنسلز میں۔ اسی طرح ہم اسکول جو ہیں تعلیم اسے فروغ دیں گے۔ ہم نکلتے ہیں، لوگوں کی گلیاں نالیاں وہ خراب ہیں، پانی کی نکاسی کا سسٹم بڑا خراب ہے پورے حلقے کا، وہ بہتر کریں گے۔ آلریڈی یہاں تحریک انصاف نے بڑا کام کیا ہوا ہے۔ ہم جب نکلی ہیں کہ جی ڈاکٹر فردوس صاحبہ نے اپنی مدد انہوں نے جتنی اپنی وہ پارٹی کے اندر اور عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے لگ کے، وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ لگ کے انہوں نے آلریڈی 3 سال میں کافی کام کروا دی ہیں اس حلقے کے۔ جو باقی رہ گئے ہیں وہ ہم اکٹھے ہیں، ایک پیج پہ ہیں، ان کے ساتھ مشاورت میں ہیں، ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ جو ہماری لوکل قیادت ہے تحریک انصاف کی، ان کے ساتھ مل کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کی جو بہتری ہے وہ زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ 2 سال ہماری حکومت ہے، انشاءاللہ آگے بھی ہماری حکومت بنے گی۔ ہم چاہتے ہیں اپنی تمام جد و جہد اپنے وسائل استعمال کر کے لوگوں کو ریلیف زیادہ سے زیادہ دے سکیں۔ آخر میں اپنے ووٹران کو، اپنے چاہنے والوں کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی، میں اپنے تمام علاقوں کے جو میرے ووٹر ہیں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اس چھوٹے بھائی کا پیغام لے کے ہر گھر تک جائیں۔ اپنے لیڈر عمران خان صاحب نے اس سپاہی کو چنا ہوا ہے، اس کے واسطے اپنے لیڈر کے لیے، ان کی محبت کے لیے آپ اپنے اس بھائی کو 28 جولائی کو بلے کے نشان پہ مہر لگا کے جتوائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں آپ آزما کر دیکھیں۔ پچھلوں کو آپ نے بڑا آزمایا، انشاءاللہ ہم آپ کے پورے جو امیدیں ان پہ پورا اتریں گے، آپ سے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں گے، اور ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ جی ناظرین، یہ تھے PP38 کے PTI کے نامزد امیدوار چوہدری احسن سلیم بریار۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چوہدری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔